To present the next module, that is practical approach to insulin titration in patient with type 2 diabetes, I will invite our next speaker. He is consultant endocrinologist from Ahan University Hospital. He is executive and very active member of Pakistan Endocrine Society. Please welcome Dr. Matiullah Ahmad. Over to you, Doctor. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Thank you so much for the kind introduction. Endocrinologists should not forget that we also were medical residents at one point of time, and we used to fear from the insulins like you people are. So just be frank. Whatever you don't understand, you can ask me, or you can ask in the break time. It's a difficult topic. Insulin is not easy. Initiating insulin, titrating insulin is very difficult for any medical resident, for any medical specialist. So for endocrinologists, for diabetologists, it may be easy, but it's obviously a difficult topic. So you should not be like کہ یہ تو بڑا مشکل ہے بس اس کو چھوڑ دیں. So سمجھ لیں گے 4 بار آپ آج کے دن سنیں گے صرف تو میرے خیال میں آج ہی یہ کلیئر ہو جائے گا. So let's start with this initial intro to the insulins. As you have already discussed, یہ بار بار نام لیا جا رہا ہے تو میں نے سوچا میں ایک بار کلیئر کر دوں کہ انسولنز ہے کیا, بیزل کیا ہے, بیزل پلس کیا ہے, پری مکسڈ کیا ہے, کیونکہ بار بار نام لیا جا رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید نہیں پتا یا ان کو کنفیوژن ہے اس بارے میں. Insulins are classified in very simple way in 3 ways. One classification of insulin is the one that you have heard in your medical colleges, in your residency, in medicine books. That is the long-acting insulin, intermediate-acting insulin, short-acting insulin, rapid-acting insulin. تو ڈیوریشن آف انسولن کے اوپر آپ کلاسیفائی کر سکتے ہو. The long-acting insulins are glargine by the name of Toujeo and Lantus, Detamir by the name of Levemir, Degludec by the name of Tresiba. These are the long-acting insulins. All of them come in pen form. Number 1. سمجھ آ گیا؟ اب آپ نے ہیمولن N بھی سنا ہوا ہے, انسولٹارڈ بھی سنا ہوا ہے, اس میں کیا موجود ہے؟ وہی پرانا NPH موجود ہے. This NPH can either be dispensed in vial form or it can be dispensed in pen fill form. نام کیا ہے؟ Specifically اس کا نام Solo Star Pen. Solo Star can be Toujeo Solo Star Pen, Lantus Solo Star Pen, Epidra Solo Star Pen. زمین آسمان کا فرق ہے. Epidra Solo Star is a insulin glulicine which is rapid acting, and Lantus Toujeo are glargine, U100, U300, which are the long acting ones. اس میں سافٹ ویئر کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ہارڈ ویئر کیا ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے. This is very important for all the audience to understand. اب اسی طریقے سے یہ پین پری فلڈ ہے تو یہ ذرا امیرو والا پین ہو گیا, کیونکہ اس میں کوئی خاری نہیں کرنی پڑتی ہے, ڈائریکٹلی نیڈل لگایا, یہ کیا اور ہو گیا. ایک بیچ میں آ جاتا ہے وائل. ڈو یو ہیو دی وائل وسیم؟ وائل نہیں. وائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائل اور سرنج والا آپ نے ڈائریکٹلی نیڈل سے انجیکٹ کیا, تھوڑا سا مشکل, تو وہ ذرا اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ذرا اولڈ فیشن ہے. ایک پھر بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے, تو بتا سکتے ہیں بیچ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہے وائل, ایک طرف ہے پری فلڈ. بتاؤ سعادت. ایک طرف ہے پین پری فلڈ پین, ایک طرف ہے وائل ود اے سرنج. بیچ میں ایسے مڈل کلاس آپشن کیا ہے؟ پین فل کارٹریج. ٹھیک ہے جی, یہ مڈل کلاس آپشن ہو گیا کہ آپ نے ایک کارتوس ڈالا, پین ایک ہی بار خریدنا ہے, بار بار اس میں کارتوس ڈالنا ہے, وہ جب ختم ہو جائے تو پھر ایک اور ڈالنا ہے. یہ تو ختم ہوا, ڈسکارڈ ہوا, اس کا پین رہے گا, کارتوس بار بار ڈلے گا, اور وائل ہو گیا. تو سمپل یہ 3 ہارڈ ویئر سمجھنے ہیں. ان تینوں میں سے کسی نہ کسی فارم میں آپ نے پین کو ڈسپینس کرنا ہے, یا پری فلڈ پین کے فارم میں ڈسپینس کرنا ہے, جو میں نے بتایا نا سنوفی کے سولو سٹار پینز ہوتے ہیں, نوو نارڈسک والوں کے فلیکس پین ہوتے ہیں, للی والوں کے کوئک پین ہوتے ہیں. یہ 3 ہی کمپنیز ہیں جو انسولین ڈسپینس کرتی ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہ پری فلڈ پینز ہو گئے. اب اس نے لانگ ایکٹنگ کیا ہے تو لینٹس ہے, گلارجین والا توجیو ہے, شارٹ ایکٹنگ ریپڈ ایکٹنگ کیا ہے تو ایپیڈرا ہے. اسی طریقے سے بیچ میں جو میں نے بتایا نا پین فل کارٹریج, وہ نوو پین 4 میں ڈال سکتے ہو, ایرگو میں ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے جی, یہی چند باتیں ہیں. یہ ریکارڈنگ میں پھر بار بار سن لیجئے گا کیا میں بتانا چاہ رہا تھا. اس میں اگر آپ ڈال رہے ہو ایکٹ ریپڈ وچ از دا شارٹ ایکٹنگ ون, ہیمولن آر کی طرح,
ایکٹراپٹ آپ پینفل میں ڈال سکتے ہو. ہیمولن آر کو آپ نے الگ سے وائل اور سرنج میں کرنا ہے. انسولیٹار کو آپ پینفل میں ڈال سکتے ہو, ہیمولن این کو آپ الگ سے کرتے ہو. مکسٹار کو آپ پینفل میں ڈالتے ہو, ہیمولن 70-30 کو وائل اینڈ سرنج میں کرتے ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ ڈسپینس کیسے کر رہے ہو یہ بھی آپ نے مریض سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. سم پیپل آر مور کمفرٹیبل ود دس پین while some are comfortable with the needle, with the syringe. So آپ نے پوچھنا ہوتا ہے. پھر آپ نے پرائز بھی دیکھنا ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر شیر زمان نے بتایا کہ ہر مریض کاسٹ نہیں افورڈ کر سکتا ہے اس کا. اینڈ دین پھر ہم نیکسٹ چیز پہ جاتے ہیں. تو یہ تو آپ نے لانگ شارٹ اور یہ بتا دیا, مگر پچھلے 2 اسپیکرز نے بیزل بول کر, بیزل بولس بول کر, پری مکس بول کر, ان کا کیا مطلب ہے بلا؟ ٹھیک ہے جی, سب نے غور سے سننا ہے جو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے. میں سوال اسی وقت پوچھ لیتا ہوں جو بھی بات کرتے ہیں. What are basal? Basal means background insulin. ٹھیک ہے جی, ہمارے باڈی میں ابھی کچھ کھا نہیں رہا ہوں پھر بھی انسولن موجود ہے. کس لیے موجود ہے؟ بیک گراؤنڈ انسولن موجود ہے. باڈی میں گلوکونیوجینیسس ہو رہی ہے, اسپیشلی نائٹ میں زیادہ ہوتی ہے. ہیپیٹک گلوکوز پروڈکشن ہو رہا ہے, تو اس لیے اس کو کور کرنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ انسولن موجود ہے. اس کا نام ہے بیزل انسولن. وہ کس نام سے آتا ہے؟ گلارجین. آپ کا جو ٹریڈ نیم اس کا ہے ٹوجیو یا پھر لینٹس. اسی طریقے سے ایک اور بیزل انسولن ہے ڈیگلوڈیک جو کہ لانگ ایکٹنگ ہے, اور ایک اور ہے جو ڈیٹیمر ہے لیویمر. سو اس میں آپ نے ایک بیزل انسولن کم از کم یاد رکھنا ہے کہ یار مجھے ایک بیزل انسولن پتا ہونا چاہیے, یا وہ لینٹس یا ٹوجیو. یو شوڈ بی نوئنگ اباؤٹ دیٹ بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ انسولن. چاہے پچھلی پریزنٹیشن ہو, چاہے پہلی والی ہو, چاہے میری والی ہو, ساری بیزل کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بیکاز 70% آف پیشنٹ کین بی جسٹ کورڈ ود بیزل انسولن. سو 70-30 یاد نہ کرے پلیز, اس کو ڈیلیٹ کرے دماغ سے. اب اس کی جگہ کیا یاد رکھے؟ بیزل انسولن یاد رکھے. اگر غریب بندہ ہے تو NPH دینا ہے, اگر امیر ہے تو لینٹس یا ٹوجیو دینا ہے. سمپل. NPH دن میں 1 بار بھی دے سکتے ہو, 2 بار زیادہ تر ریکمینڈڈ ہے. 1 بار دینے کا طریقہ ہے رات کو 10 بجے, کھانے سے پہلے کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. اور 2 بار صبح اور رات دونوں میں دیتے ہو, جس میں 1/3 صبح اور 2/3 صبح اور 1/3 رات کو. لینٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یا ٹوجیو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو ایک ٹائم ملا, پورا 24 گھنٹے وہ چلاتا ہے. سمپل, بس یہ بات یاد رکھنی ہے. اب بیزل انسولن اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے آپ کا فاسٹنگ بلڈ شوگر کنٹرول کرنا ہے. اینڈ دیکھا گیا اسٹڈیز میں 70% آف دا HbA1c پرابلم از آل ڈیو ٹو فاسٹنگ ہائپرگلائسیمیا. سو فکس دا فاسٹنگ فرسٹ. یہ بس یاد رکھو, آج کا موٹو یہی ہے, FFF. کیا؟ فکس فاسٹنگ فرسٹ. بس فاسٹنگ کو ٹھیک کرو. کوئی آپ سے پوچھے ڈاکٹر صاحب میرے شوگرز خراب ہے, بولو سب سے پہلے فاسٹنگ ٹھیک کرو. ٹھیک ہے جی, تو فاسٹنگ کو ہم نے سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے. تو پوسٹ پرانڈیل یوزلی خود بخود اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. فاسٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے 70-30 بالکل بھی نہیں ہے, تو اس کا لکھنا تو بند کر دیں پلیز. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بیزل انسولن. بیزل انسولن جب فیل ہو جائے گا, فیل کا مطلب ہے 0.7 to 1 یونٹس پر kg. دیٹ مینس 50 یونٹس جب آپ دیتے ہو, 60 یونٹس جب دیتے ہو, اور پھر بھی اس کا جو ہے وہ فاسٹنگ تو کور ہو گیا, پوسٹ پرینڈیل 200-250 آ رہے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ انکنٹرولڈ پوسٹ پرینڈیل ہے. How many patients have you seen? We have seen only 20%. So آپ نے تو اس سے بھی زیادہ کم دیکھے ہوں گے. تو کیوں اس کے بارے میں آپ پریشان ہو رہے ہو؟ زیادہ پریشانی آپ فاسٹنگ کے بارے میں, زیادہ پریشانی آپ بیزل کے بارے میں. دوسرا فائدہ بیزل کا, دن میں 1 بار لگانا, آسان ہے لگانا, کھانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, کھانے کے بعد لگاتے ہو, رات کو لگاتے ہو, اس کے بعد کچھ کھانا نہیں ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں 1 بار لگانا ہوتا ہے. پین والا انسولن ہے, اور پھر ختم ہو جاتا ہے. گاڑی کون کون چلا سکتے ہیں؟ اچھا, جب پہلی بار چلا رہے تھے تو تھیوری بہت پڑھی ہوگی نا, سنا ہوگا, بہت فیئر تھا نا. جب 1 بار بیٹھ گئے, دوسری بار آسان لگا نا. اسی طریقے سے یہ جب 1 بار انسولن لگائیں گے نا, پھر سارا ختم ہو جائے گا. All of these are myths, misconceptions and nothing more than that. Insulin is even preferred in those patients who have renal failure, septic shock, جس کو آپ دوا دے ہی نہیں سکتے ہو. تو پھر ایسا دوا ہم کیوں دے رہے ہیں جو کہ اٹھا کر وہ اتنے سک مریضوں میں آپ دے سکتے ہو. How can it be harmful when you are giving to someone who has renal failure? How can it be harmful when you are giving to kids with type 1 with
GDM, pregnancy and diabetes, تو یہ کیسے ہارمفل ہوا؟ ہارمفل تو نہیں ہونا چاہیے تھا. دیر فور یہ تو سارا فیئر ہے, یہ تو سارا مسکنسیپشن ہے, یہ ایک بار لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ایک بار گاڑی میں وہ خود بیٹھے گا تو خود بخود سمجھ آ جائے گا. پھر آپ بڑھاتے جائیں, پھر ٹائٹریٹ کرتے جائیں, لوور یونٹ سے سٹارٹ کریں. دیکھیں 10 یونٹس آپ نے کہے تھے, 10 یونٹس پہ پھر رکنا نہیں ہے. بہتر یہ ہے 0.2 یونٹس پر کے جی, جو کہ عموماً 18 یونٹس بن جاتے ہیں, 20 یونٹ بن جاتے ہیں. یہ آپ بیزل سٹارٹ کریں اینڈ دین انکریز. ڈونٹ اسٹاپ آن 18, ڈونٹ اسٹاپ آن 20. انکریز دا یونٹس. کہاں تک انکریز کرنا ہے؟ جب تک فاسٹنگ بلڈ شوگر رینج میں نہ آ جائے. کیا رینج ہے؟ 80 to 130. That's it. If it is above the range, whatever the units are you are prescribing is not sufficient for the patient. یا تو یونٹس کم ہیں, یا لگا غلط رہے ہیں, یا انسولین غلط ہے, یا لگانے کا طریقہ غلط ہے, یا رکھنے کا طریقہ غلط ہے. کوئی نہ کوئی غلطی آ رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر یا ڈائبٹیز ایجوکیٹر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سارا موٹو ہے, بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی ڈائبٹیز از اے پروگریسو ڈیزیز. فرام دا ڈے ون آف ڈائبٹیز یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ 50% آف دا pancreas is depleted with insulin. So the beta cell depletion starts way before the onset of diabetes. جب وہ 50% ہوتا ہے, ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہوتا ہے؟ آن دا بیک گراؤنڈ آف انسولین ریزسٹنس دیر از ریلیٹو انسولین ڈیفیشنسی اینڈ دیٹ کی ناٹ کوپ اپ ود دیٹ انسولین ریزسٹنس. دیر فور 50% جب ان کا ختم ہوتا ہے تب ان کو مینیفیسٹیشن آف ڈائبٹیز ہوتی ہے, یا لیب میں آپ دیکھتے ہو تو فاسٹنگ یا HbA1c بڑھ جاتا ہے. With the passage of time, initially we start with oral, add on the another oral, and then we go to the injectables, either GLP-1 or basal insulin. 2-3 medications کے بعد آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کریں کہ آپ کو ایک وقت کے انسولین کی ضرورت ہے. یہ آپ کا فیلئر نہیں ہے, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کے ڈائبٹیز اسی طرح ہی, یہ بہیو ہی ڈائبٹیز ایسے ہی کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. وہ آپ جب آپ ری ایشور کریں گے, نو اٹس ناٹ یور فالٹ, اٹ از دا ڈائبٹیز دیٹ از پروگریسنگ. اور وہ جو متس ہے وہ ایک ایک کر کے, اگر آپ دیکھیں وہ کہیں گے انجیکشن کا درد ہے, ان کو بولے یہ جو یہاں پر انگلی سے آپ انجیکشن کرتے ہو, جو شوگر ٹیسٹ کرتے ہو, یہ زیادہ سینسٹیو ایریا ہے, یہ زیادہ پینفل ہے. دس پلیس از ناٹ پینفل. ایک بار ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں, ٹھیک ہو جائے گا. سیکنڈ فیئر, گردے فیل کرتا ہے, بولے جن کو گردے فیل ہے وہ شوگر کی وجہ سے فیل ہے, ان کو کوئی اور دوا دے نہیں سکتے تھے, اسی لیے انسولین دیا, تو کیسے گردے فیل کرے گا یہ. نمبر 3, یہ تو لو شوگر کرے گا. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ شوگر لو انہی میں ہوتا ہے جس میں بہت ہائی ڈوز آپ دیتے ہو. آپ انٹیلیجنٹلی دیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی بندہ چلائے, مگر اگر اچھا ڈرائیور احتیاط سے چلائے گا, سلولی چلائے گا, تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اٹس جسٹ سمپل. یہ 4 باتیں ان کے ساتھ کرنی ہے, کاؤنسل کرنا ہے. وہ کہے میں نے نہیں لگانا ہے, آپ نے نیچے لکھا پیشنٹ ریفیوز, دس از ناٹ دی آنسر. شی ول گو ٹو اندر ڈاکٹر, پیشنٹ ریفیوز. وہ کاغذوں میں تو لکھتا جائے گا پیشنٹ ریفیوز, بٹ پیشنٹ کو کسی نے صحیح طریقے سے سمجھایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو آل دیز تھنگس شوڈ بی کلیئر ان مائنڈ دیٹ پیشنٹ کاؤنسلنگ, پیشنٹ ایجوکیشن, ڈائبٹیز ایجوکیٹر, آل دیز آر امپورٹنٹ. اور پھر آپ دیکھیں ذرا کتنا فرق پڑتا ہے. ہمارے کلینکس میں تو سب مان جاتے ہیں, سوائے 5% لوگوں کے جو نہیں مانتے ہیں. وہ ان کے متس بھی اگلے وزٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب ایک بار شوگر ان کے 300-400 پہ چلے جاتے ہیں دوا سے, اگر وہ دوبارہ آ جائے تو وہ چلے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ہم ہانگی ہمارے بیچ میں نہیں رہتی ہے. آپ وہی چیز اگر ان کو بتا دیں گے جو میں نے بتائی ہے یا جو کسی اینڈوکرینالوجسٹ نے بتائی ہے, پھر مسئلہ نہیں ہوگا. then that patient will understand. یہ تو سب ایک جیسی بات کر رہے ہیں. اگر آپ غلط بات بتائیں گے کہ نہیں بس گولیوں سے بھی کام چل جائے گا, تو یہ بہت ہارمفل ہے پیشنٹ کے لیے. آپ تو پیشنٹ 2-3 وزٹ وہ کر لے گا, مگر وہ بہت ہارمفل ہے. دیٹ از میئر کرپشن, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے جی, کہ آپ پیشنٹ کو غلط گائڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی, جسٹ اس کے لیے تاکہ وہ پیشنٹ آپ کا بنا رہے. سو انیشیل ڈائٹ, لائف اسٹائل, مونوتھراپی, کمبینیشن تھراپی, انسولین. اس کے بعد آپ یہ اگین لائف اسٹائل کمبینیشن 2-3 کے بعد فوراً انسولین. 70-30 نہیں شروع کرے, وہ ویسے ہی جو ایک آئیکو ہو جائے گا زندگی بھر, ان کو انسولین کے نام سے نفرت ہو جائے گا. آپ بیزل شروع کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. Now this has been studied that whoever start insulin 1 year later, میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ٹرین ہے,
یہ چھوٹ گئی تو پھر آپ وہ والا مزہ نہیں لیں گے جو پہلے تھا. اسی میں آج بیٹھنا ہے, آج نہیں تو ایک ہفتے سے زیادہ ویٹ نہ کرے. آپ کو اگر نیڈ ہے انسولین کی آج, تو ایک سال بعد بھی یہ پروگریس کرے گا. If you are agreeing with me, after 1 year, you have increased the chance of MI, stroke, heart failure by educating the patient on the first visit is very important. Now, titration is another important aspect کہ آپ نے صرف انسولین سٹارٹ نہیں کرنا ہے, you have to increase the dose. Especially if you are starting with the 10 or 12 units, that will not cover his blood sugars. You have to increase, simple formula. 2 یونٹ ہر 3 دن میں, 2 یونٹ ہر 3 دن میں. کب تک؟ جب تک فاسٹنگ رینج میں نہ آ جائے. If the fasting is more than 150 or more than 140, increase the units. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ضرور ہے جیسے ڈاکٹر نعیم نے آپ کو سائڈ بتایا, لائپوٹروفی نہ ہوئی ہو اسکن میں, اس کا جو انسولین ہے وہ خراب نہ ہو گیا, وہ فراسٹ نہ ہو گیا ہو, فریج کے اوپر والے خانے میں نہ رکھا ہو, انسولین کی جو نیڈل ہے وہ بار بار چینج نہ ہو رہی ہو. یہ سارے باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اینڈ دین دا سائٹ از ویری امپورٹنٹ. کس سائٹ پہ لگانا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ سائٹ. ٹھیک ہے جی. یہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں خود کو ڈیمانسٹریٹ کر لیتا ہوں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ آپ نے یہ یہاں پر رکھ کر لیول سے 2 انگلیاں ادھر 2 انگلیاں ادھر ان الگ الگ جگہوں پہ لگانا ہے. ایک ہی جگہ پہ بار بار لگائیں گے تو ہائپوٹروفی ہو جائے گی. الگ الگ جگہوں پہ لگاؤ گے اس سائڈ کی جگہ بعد میں آئے گی, اس لیے ان کو بہت بہتر شوگر کنٹرول ہوگا. Whenever a person is not controlled with a basal dose of 40, 50, 60 units, I don't keep on increasing the dose. I ask. ٹھیک ہے جی. آپ تھوڑا سا پیچھے ایک بار ہوتے ہو, پوچھتے ہو انسولین کے بارے میں, اس کی اسٹوریج کے بارے میں, نیڈل کے بارے میں, کہاں سے لیا, کیسا لیا, کیسے انہوں نے انسولین لگایا, ٹھیک ہے جی, کہاں پر لگایا, سائٹ دیکھا. ایسے نہیں ہے بس آپ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا انسولین ڈوز بڑھاتے جائے. مجھے کچھ ڈاکٹر حضرات جو ہے میسیجز کرتے رہتے, ڈاکٹر صاحب یہ بڑے کانفیڈنس سے کرتے کہ یہ میرے پیشنٹ ہے اور یہ بس ان کے یونٹس بڑھانے ہیں, آپ سے پتہ کتنے بڑھاؤں. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں ذرا 5-6 سوالات کے جواب تو دے دے, یہ والے جوابات تو دے دے, یہ تو پوچھے نہیں ہم نے. ان کو بھی کسی نے واٹس ایپ پہ پوچھا ہوا ہوتا ہے. سو انسولین کا علاج واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا ہے, کلینک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ انرشیا بہت زیادہ ہوتا ہے پیشنٹ کے بہاف پہ بھی اور ڈاکٹر کے بہاف پہ بھی. پتہ نہیں اگر ہم انسولین بڑھائیں گے تو لو شوگر ہو جائے گا, پتہ نہیں انسولین بڑھائیں گے ویٹ گین ہو جائے گا, شوگر چیک ساتھ میں نہیں کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹرز بھی ایجوکیٹ نہیں ہوئے ہوتے اتنے زیادہ, وہ انسولین کے ساتھ ہینڈلنگ بہت مشکل ہے. میں کیوں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں بھی میڈیسن ریزیڈنٹ تھا کچھ ہی سال پہلے. سو آئی نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز. حالانکہ آغا خان میں تھے پھر بھی یہ حال تھا ہمارا, ہم تو ڈرتے تھے انسولین سے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سو یہ ڈر ختم کرنا ہے, یہ خوف ختم کرنا ہے, اور آپ نے بالکل زبردست طریقے سے یہی باتیں بیسک سیکھ کر, اتنی بڑے بڑے کتابیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر MBBS میں پڑھائی جاتی ہے, پتہ نہیں کون کون سی کتابیں, ان سے بہتر ہم کو بیسک باتیں ہی بتا دیتے ہیں انسولین کے بارے میں جو ہر ایک کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹائٹ گلائسیمک کنٹرول از اے ڈبل ایج سوارڈ. دیر آر سم بینیفٹس, دیر آر سم پرابلمس ایسوسیٹڈ ود اٹ. یو شوڈ بی ویری کنسائز ود اٹ. نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, نہ اتنا زیادہ ٹائٹ کرنا ہے کہ ہائپوگلائسیمیا ہو جائے, نہ اتنا کم کرنا ہے کہ آپ ہائپر ہو جائے اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو جائے. سو ہیئر یو انڈرسٹینڈ کہ ٹائٹ ہائپو سے کمپلیکیشنز کم ہوتی ہے. دیر از دا فرسٹ اسٹڈی, UKPDS اسٹڈی, which has showed that there are patients who were on the tight control group had decrease in MIs, decrease in microvascular complications and all the macrovascular complications. اس کی ایکسٹینڈڈ ایک اور اسٹڈی آئی 10 سال بعد, اس میں بھی یہی پروو ہوا. So with each one A1C, 21% reduction in diabetes related complication, 14% reduction in MI and 37% reduction in the microvascular complications. So sugar kam karna is the motto for prevention of complications. But itna na ho ke hypo ho jaye. ٹھیک ہے جی. ہمیشہ ڈائبٹیز میں جو ہے نا, ڈائبٹیز اور باقی بیماریوں میں یہی تو فرق ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا ایسے بیلنس طریقے سے چلتے ہو کہ ہائپر بھی نہ رہے اور ہائپو بھی نہ ہو جائے, بیچ میں. ظاہر ہے ود ایجوکیشن, ود ایکسپیرینس, یو ول لرن, ایوری ون ول انشاءاللہ لرن.
ہائپو جب ہوتا ہے نا، ایک ہائپو ہونے سے اتنا فیئر ہوتا ہے کہ وہ اگلی بار شوگر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس لیے بہت ڈرے کہ ہائپو نہ کروائے. اور اسی لیے میں بیزل کے اوپر زور لگا رہا ہوں. آپ کے لیول پہ ایٹ لیسٹ بیزل آپ کریں گے نا، بیزل سے ہائپو منیمم ہے، دا منیمم آف آل دی ادر انسولینس. 70-30 سے میکسیمم ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے. تو آپ میکسیمم والے کو آپ سچ بتائیں 70-30 کون لکھتا ہے وارڈ میں کلینک میں؟ صحیح سے بتانا ہے، کوئی نہیں لکھتا ہے. 70-30 انسولین کون لکھتا ہے؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ نے صرف اپنی پریکٹس بتانی ہے. لینٹس کون لکھتا ہے؟ آج کون سی آڈینس بلائے؟ کوئی کچھ بھی نہیں لکھتا. آج کے بعد جو ہے 70-30 کو بعد میں دیکھا کرے. 70-30 is actually the insulin of a specialist. I'm telling you. بہت مشکل انسولین ہے، اتنے آسانی سے یوز نہیں ہوتا جتنا ہم آسانی سے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر ڈاکٹر سریش لکھ رہا ہے، ڈاکٹر شیر زمان، تو وہ کچھ سوچ کر لکھ رہا ہوگا نا. ایز اے میڈیکل ریزیڈنٹ، ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ should not try 70-30 until and unless you don't have any other options. You should start with the basal. اچھا چلے غریب مریض ہے تو NPH اسٹارٹ کرے. یہ ہیمولن آر بہت بڑی گیم ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اسپیشلی ان پیشنٹ پہ میں نے دیکھا ہے 70-30 چل رہا ہے گھر کا، ان کا بڑا اچھا کنٹرول تو بس چلا ہی رکھو. ارے بھائی گھر میں تو وہ کھا پی رہا تھا، یہاں تو وہ بیمار ہو گیا، ابھی کچھ کھا ہی نہیں رہا ہے، تو کیسے دے سکتے ہو؟ ہاسپٹلائزڈ پیشنٹ سے سب کا تعلق ہے نا، میڈیسن ریزیڈنسی میں تعلق ہی ہاسپٹلائز کے ساتھ ہے. جسٹ گیو بیزل اینڈ اف دا پیشنٹ از ایٹنگ اور ناٹ ایٹنگ، بیزل جاری رہے گا. اف دا پیشنٹ از ایٹنگ تو ایک ان کو سلائڈنگ اسکیل بھی بنا لے. اچھا اکیلا سلائڈنگ اسکیل نہ کرے، اٹ از دا ورسٹ فارم آف ڈائبٹیز کنٹرول. 200 ہوا اس کو ٹھیک کرو، پھر صحیح ہے بس چل رہا ہے. پھر 300 ہوا پھر اس کو ٹھیک کرو. یہ تو والی بال نہ کھیلے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بیزل انسولین دے دیں تاکہ وہ بڑھے ہی نہ، اور وہ جتنا تھوڑا سا بڑھ رہا ہے تو اس کے حساب سے ایک اسکیل بنا کر دے دے. بڑھنے کا انتظار نہ کریں، کھانے سے پہلے ہی ان کو جو انسولین لگا کر کھانا دے دے. اس میں آپ اسکیلنگ کر سکتے ہو، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات دوبارہ کر سکتے ہیں. ان پیشنٹ ڈائبٹیز ایک الگ سائنس ہے، کیونکہ گولیاں تو ساری بند ہو جاتی ہے. 70-30 بھی بند ہو جاتے ہیں، صرف بیزل اور بیزل بولس، بیزل پلس یہ سلائڈنگ رہ جاتا ہے، اکیلا سلائڈنگ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. Now this inertia as I told you is not only in the patients but also in the doctors, کیونکہ ایجوکیشن کی فقدان ہے، lack of resources, lack of encouragement. آپ کو کوئی انکریج ہی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں کیا آپ نے؟ آپ کون ہوتے ہو انسولین لکھنے والے؟ کیوں کون ہوتا ہوں بھائی؟ میں بھی میڈیکل ریزیڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، پیشنٹ ریلیٹڈ فیکٹرز، فیئر آف ہائپوگلائسیمیا، فیئر آف اوبیسٹی، دین کاسٹ کے ایشوز، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ شوگر چیک نہیں کرنا. شوگر جو بندہ چیک نہیں کرتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، گاڑی چلا رہے ہو رات کو اور لائٹ آپ نے نہیں لگائی، تو جتنا اچھا ڈرائیور رکھو گے، جتنی اچھی انسولین، یہ پتہ نہیں ٹوجیو اس سے بھی آگے کوئی چیز لگا دو گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیزل انسولین ہیز این ایڈوانٹیج اوور دا 70-30 کہ اتنی زیادہ مانیٹرنگ کی نیڈ نہیں پڑتی ہے، پر پھر بھی آپ جب ڈوز دے رہے ہو وہ ان کے لیے ایڈیکویٹ نہیں ہے. اب آپ بڑھا رہے ہو، اگلے دن ٹائٹریٹ کر کے کچھ اور کر رہے ہو تو اس کے ساتھ تھوڑا سا تو مانیٹر کرے. یہ تو نہیں کہ 50 یونٹ دے دیا اور کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی. واٹ اٹ سو اسٹارٹ انسولین، بیزل انسولین، انیشیٹ، دین ٹائٹریٹ، سلولی ٹائٹریٹ، بٹ مانیٹر. یہ سارے چیزیں اپنے ساتھ کرتے رہنا ہے. ناؤ دس از ون وے آف گوئنگ. American Diabetes Association and American Association for Clinical Endocrinology have these guidelines. So focus on this American Diabetes Association simplified guideline. مریض آیا، بیزل انسولین 0.2 to 0.3 یونٹس پر کے جی اسٹارٹ کرو. اگر شوگر بہت خراب ہے 0.3 یونٹس، اگر شوگر زیادہ خراب نہیں ہے تو 0.2 یونٹس اسٹارٹ کرے. اورل دوائیاں ساری جاری رکھ سکتے ہو، بالکل رکھ سکتے ہو، انکلوڈنگ سلفونائل یوریز. یس، انکلوڈنگ سلفونائل یوریز. ٹھیک ہے جی. وہ جو اورل دوائی ہے پوسٹ پرینڈیل کور کرتی ہے. یہ جو آپ دینے والے ہو یہ فاسٹنگ کو کور کر کے پوسٹ پرینڈیل کور کرے گی، فاسٹنگ کو کر کے پوسٹ پرینڈیل. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک فنامنا ہوتا ہے. سو 0.2 to 0.3 چوز ایویڈنس بیسڈ الگوریدمس. ایک الگوریدم ہے لینٹسیٹول، اس میں آپ نے سمپل 2 یونٹس ایوری 3 days بڑھانے ہیں. دیکھیں 3 دن تک مسلسل اگر کسی کا فاسٹنگ شوگر 150-160 ہوگا تو ادھر ہی نہیں رکنا ہے جتنا سٹارٹ کیا تھا آپ نے 20 یونٹ سے سٹارٹ کیا، 20 پہ رکنا نہیں ہے، وہ بڑھانا ہے.
چاہے وہ ڈائبٹیز ایجوکیٹر پڑھائے, چاہے وہ ڈاکٹر واٹس ایپ کے ذریعے پڑھائے, یا پھر مریض کو ایجوکیٹ کر کے پڑھائے, کوئی طریقے سے بڑھنا چاہیے. جن کا نہیں بڑھتا ہے ان کا شوگر نہیں کنٹرول ہوتا ہے. کوئی ہم میں سے افلاطون نہیں ہے جو پہلے دن بتا دے ان کو اتنے یونٹس کی ضرورت ہے. نو, وی ہیو ٹو سی دا ریسپانس آف دیٹ پیشنٹ ٹو انسولین اینڈ ہاؤ his blood sugars are decreasing, because we don't estimate or we don't measure the insulin resistance of that patient. And please یہ جو گائنی والے لکھتے ہیں نا انسولین لیولز, یہ تو لکھنا ہی بند کریں نا, یہ تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے. انسولین ریزسٹنس از ایٹ دا لیول آف ریسپٹرز, ناٹ ان دا بلڈ. بلڈ میں انسولین لیول بڑھ گیا, یہ تو ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, یو نیور نو, میں نے ان کو دیا انسولین 10 یونٹ, ان کو بھی 20 یونٹ دیے, تو ہو سکتا ہے یہ 10 زیادہ رسپونڈ کرے, 20 کم رسپونڈ کرے. It is his response to your insulin. You are following the guideline 0.2 to 0.3 units per kg. اس کے بعد ہم اس کو یونٹس تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. کس کو دیکھتے ہوئے؟ فاسٹنگ کو دیکھتے ہوئے. واٹ از فاسٹنگ؟ بیفور بریکفاسٹ والی شوگرز. اور بڑھانا کتنا ہے؟ 2 یونٹس بڑھانا ہے. بیچ میں کہیں ہائپو ہو گیا, 70 ہوا 60 ہوا, تو کیا کرنا ہے؟ 4 یونٹ کم کرنے ہیں یا 6 یونٹ کم کرنے ہیں. سویر ہائپو ہوا تو ایک تو پتہ لگاؤ کیوں ہوا. ٹھیک ہے جی, اور ڈوز کو ری کیلکولیٹ کرو, کریاٹن دیکھو, رینل فنکشن دیکھو, کچھ اس دن کھایا نہیں تھا یہ دیکھو, ساری چیزیں دیکھو. ایسے نہیں بس ہائپو ہوا بس ٹھیک ہے بس نیکسٹ ٹائم دوبارہ اسی سے شروع کرو. نو, اسٹارٹ ود اے 20% ڈوز ریڈکشن اور 30% ڈوز ریڈکشن, اور اس بار ذرا زیادہ احتیاط کر کے کرے کہ کیا ہوا. ہائپو جب ہوتا ہے اب وہ دوبارہ ہو سکتا ہے انسولین ہی نہ مانا, اس لیے ہائپو ہونے ہی نہ دو. ٹھیک ہے جی. نا سو اس کے بعد سوری یہ ٹارگیٹ آپ نے 80 سے 130 فاسٹنگ کا رکھنا ہے, اور 100 سے 160 یا 180 سے کم از کم ہو پوسٹ پرینڈیل کا. HbA1c کتنا ہونا چاہیے؟ 7% سے ایٹ لیسٹ کم ہو. یہ بات ہو رہی ہے ڈائبیٹک پیشنٹ جو انسولین کے اوپر ہو. یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں نان ڈائبیٹک کی 7 سے کم ہو, وہ تو 5.7 سے کم ہونا چاہیے نا, جس کو نارمل آپ کہتے ہیں. Now let's go to the last few slides. سمپل آپ نے HbA1c کو دیکھنا ہے, 3 گولیوں پہ ہے. اسٹارٹ وتھ انسولین اور GLP-1 اور ود دا فکسڈ ریشو کمبینیشن جو ڈاکٹر سریش بتا دیں گے. انسولین میں میں نے بتایا نا بیزل انسولین اسٹارٹ کرنا ہے اور 0.2 to 0.3 یونٹس انیشیٹ کرنا ہے. فرض کریں آپ پہنچ گئے, یا آخر میں نیچے لکھا ہوا ہے 0.7 یونٹس پر کے جی, مطلب 40-50 یونٹس تک پہنچ گئے, اور کسی طریقے سے فاسٹنگ ٹھیک ہو گئی, پھر بھی پوسٹ پرینڈیل زیادہ ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ سوچتے ہو کس کے بارے میں؟ اب بولس انسولین. شاباش, کس نے بتایا؟ تمہیں بتایا, کوئی اور بھی بتا دینا. بولس انسولین. بولس کون سا والا بولس؟ جو بڑا میل لے رہا ہو اس کے اوپر آپ نے بولس انسولین دینا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے نہیں میں 2 میلز بڑے لے رہا ہوں, تو وہ دوسرے کے اوپر بھی بولس دینا پڑے گا. اور کرتے کراتے 1 بولس 2 بولس 3 بولس, جس کو ہم کہتے ہیں بیزل اینڈ بولس انسولین ریجیم پہ شفٹ ہو جائے گا. دوسرا مریض کہتا ہے نہیں میں 4 انجیکشن نہیں لگانے, آپ تھوڑا آسان کر کے بتاؤ. پھر آ جاتی ہے بات پری مکسڈ کی, 70-30 یا مکسٹارڈ, جس کو نوو مکس 30, صبح ناشتے سے پہلے, رات کھانے سے پہلے, مگر اس میں ایک فکسڈ روٹین چاہیے. ناشتے کا ٹائم, رات کے کھانے کا ٹائم سیم رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا انسولین لگایا, یا ناشتہ تھوڑا لیٹ کیا, رات کھانا پہلے کھایا, ان کے لیے نہیں. فلیکسیبلٹی اگر چاہیے, یو نیڈ ٹو انکریز دی انجیکشنز. The basal bolus is for the flexibility. If someone has a flexible routine, میں تو کبھی بھی کھانا کھا لیتا ہوں, ان کے لیے basal bolus ہے, ان کے لیے 70-30 نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ ہمارے پاس ماڈرن چیزیں بھی موجود ہیں جو انجیکشنز تو ہوتے ہیں مگر وہ انسولینز نہیں ہوتے. اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈاکٹر سریش بات کریں گے. GLP-1 ریسپٹر اینالاگز کچھ ہوتے ہیں جو ہفتے میں 1 دن لگاتے ہو, اوزمپک یا ٹرولیسٹی. کچھ ہے ڈیلی لگاتے ہو, وکٹوزا. کچھ ہے جو اس کے ساتھ کمبائنڈ ہے, سولیکوا سولوسٹار از لینٹس پلس لیگزیزینیٹائڈ. لیگزیزینیٹائڈ کیا کرے گا؟ پوسٹ میل کو کور کرے گا. لینٹس کیا کرے گا؟ پری میل کو کور کرے گا, فاسٹنگ کو. تو دونوں کا ایک کمبینیشن والا رجیم بھی ہے. اوبویسلی دیز آر ا بٹ ایکسپینسو, سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کب دینے کب نہیں دینا ہے. ناؤ let's go to these all things ke basal insulin has a 24 hours coverage, long duration of action, reduced hypoglycemia risk because it is a flat time action, glucose lowering, bahut stable rehta hai, pura din is tarah rehta hai inka. Especially with the newer one, the Toujeo, which is the
U300 glargine. U100 glargine کون سا تھا؟ لینٹس. U300 کون سا ہے؟ ٹوجیو. اس میں ذرا فلیٹ لائن زیادہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈوزنگ فلیکسیبلٹی ہے. ٹوجیو فار ایگزامپل آپ 9 بجے دے دو, 10 دے دو, 11 دے دو, کوئی دن میں ایک بار بس دینا ہے آپ. ٹھیک ہے جی, 6 گھنٹے آگے پیچھے کر سکتے ہو. لینٹس کو ذرا یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ دینا ہوتا ہے, کہ 10 بجے تو وہ 10 بجے ہی دینا. اور پھر آپ صبح کا شوگر دیکھتے رہتے ہو, اس کے لیے رات کو لگایا صبح دیکھا, رات کو لگایا صبح دیکھا کہ کتنا ہے ان کا شوگر. فاسٹنگ کور نہیں ہو رہا ہے تو پھر یو ہیو ٹو انکریز دا ڈوز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ٹوجیو نیڈز 4 to 5 days اور ایٹ لیسٹ 1 week فار دا اسٹیبلٹی آف بلڈ گلوکوز. تو 2 دن میں رسپانس نہیں دینا ہے, تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ٹائم دینا ہے پیشنٹ کو. یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ فلیٹ لائن ہے اس طریقے سے, یہ چیز کہ ایک ٹوجیو ہے اور یہ دوسرا لینٹس ہے. So in practice, obviously, after basal, we can go to the pre-mixed insulin, we can go to the basal plus insulin, کہ step wise پہلے بڑے والے کھانے پہ دے دو, پھر دوسرے پہ تیسرے. We can go to the basal bolus insulin or can also have combination with GLP-1. So this is all the steps revised over here. جب بھی شوگر ٹارگیٹ سے ابو ہو, پہلے بیزل انسولین ایڈ کرنا ہے, ٹائٹریٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد مین میل پہ شوگر کے لیے وہ دینا ہے بولس انسولین, اینڈ دین اندر, اور پھر بیزل بولس. آپ نے بیسیکلی A1C, پوسٹ پرانڈیل, فاسٹنگ, سب چیزیں کور کرنی ہیں. دوائیوں میں ساری دوائیاں جاری رکھ سکتے ہو سوائے سلفونائل یوریا شوڈ ناٹ بی گیون ود دا بولس انسولین. جسٹ انڈرسٹینڈ دس ون تھنگ. سو we will end with this case study. Adnan is 48-year-old, owns a restaurant and has a 10-year history of diabetes, and he is complaining of burning feet and numbness. Number 1, examination dekha to BMI 25 ka tha, HbA1c of 9.2, fastings are 220, postprandial 290, 74 kg, eGFR is 65. Examination revealed diabetic retinopathy early stage. So sitagliptin, metformin high dose, limepiride high dose. What to do with Adnan? Adnan was counseled. He realized that yes, I do need insulin because of number 1, duration of diabetes is 10 years. Number 2, HbA1c is very much uncontrolled. And جو زیادہ uncontrolled ہے, جیسے ڈاکٹر نعیم نے بتایا, جتنا زیادہ برا HbA1c اس میں زیادہ بڑا فیکٹر کس کا ہوتا ہے؟ فاسٹنگ ہائپرگلائسیمیا کا ہوتا ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. And you have counseled him کہ بھائی آپ کو انسولین شروع کرنا ہے, اور ان کو بہت فیئر تھا, بہت مسئلے تھے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بتایا کہ بھائی یہ شوگر جو ہے وہ گردہ فیل کرے گا, ابھی GFR 65 ہے, اگلے وزٹ میں اور کم ہو جائے گا, پاؤں میں سوئیاں شروع ہو گئی, بعد میں پاؤں میں زخم ہو جائے گا, آنکھوں میں مسئلے شروع ہو گئے, بعد میں اور بڑھ جائے گا. یہ تینوں irreversible complications ہیں. ان کے بدلے آپ کو ایک ٹائم کا رات کا ایک انجیکشن ملے گا جو کہ پین میں آتا ہے. آپ بتائیں کیا لینا ہے, تو وہ خود مان جائیں گے کہ یار واقعی میں یہ تو آسان ہے, صرف یہاں پر انجیکشن لگانا. تو فیر ویر سارے ختم ہو جائیں گے. پھر تو آپ نے ان کو جب سمجھایا تو انہوں نے کیا کیا, ان میں سے بتایا ذرا کیا ہونا چاہیے. واٹ وڈ بی یور کی پرائیورٹی؟ امپروو فاسٹنگ اینڈ پوسٹ پرانڈیل ود منیمل رسک, provide convenience to the patient with customizable insulin, keeping number of injections to minimum. ظاہر ہے یہ تینوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. کم سے کم انجیکشن سے فاسٹنگ پوسٹ پرینڈیل دونوں کور ہو جائے اور ایک آسان طریقے سے وہ ایک ٹائم میں لگا لے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہ تینوں خوبیاں کس انسولین پہ ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ 70-30 میں ہے نا. یہ ان سے یہ وائٹ کنجر لینٹس ٹوجیو میں ہے. ٹھیک ہے جی. کراچی سے لوگ آئے ہوئے, کیا بولیں گے یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول بہت اچھا کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی ان ٹرمز آف ویٹ گین اینڈ ہائپوگلائسیمیا دونوں ہے اس میں. اینڈ پیشنٹ بھی بہت سیٹسفائی رہتے ہیں, ایک ہی ٹائم لگانا ہے اور ٹائٹریٹ کرنا بھی بڑا آسان ہے. 70-30 میں ایز اے 4th ایئر میڈیسن ریزیڈنٹ بھی نہیں کنٹرول کر پا رہا, تو بیچارہ مریض کیا کرے گا. ٹھیک ہے جی. میں اپنی بات کروں گا, دوسروں کی بات کروں گا ہی نہیں. تو بیزل انسولین کم از کم کوئی سمجھا دے تو میں بڑا آسانی سے سمجھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, سو بیٹر گلائسیمک کنٹرول دین دا premixed, lower hypoglycemia, reduced weight gain, treatment satisfaction and treatment persistence. All these have made this the ADE guideline and the ACE guideline as the first priority insulin whenever initiating a patient. So اس کی خامیات better glycemic control کس میں ہے بتائیں ذرا ان دونوں میں؟ بیزل میں. ٹھیک ہے جی. poor treatment adherence کس میں ہے؟ lower hypoglycemic incidence بھی بیزل میں ہے. انکریزڈ ویٹ گین پری مکسڈ سے ہوتا ہے, پور ٹریٹمنٹ اڈیئرنس پری مکسڈ سے ہے,
اور گریٹر ٹریٹمنٹ سرٹیفکیشن بھی اس سے ہے. سو ان مریض کو 16 یونٹ سٹارٹ کیا اور پھر آپ نے ٹارگیٹ رکھنا ہے. ٹارگیٹ کتنا رکھنا ہے؟ 80 to 130. ویری گڈ. اور وہ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ HbA1c should be less than 7, fasting should be 80 to 30 and 180 سے کم ان کا post prandial ہونا چاہیے. So what is the parameter that will monitor in titrating is basal. basal کے لیے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ پری بریکفاسٹ کیپلری بلڈ شوگر. تو SMBG self monitor blood glucose is the key whenever you start a patient on insulin. میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں 3 مہینوں سے وہ شوگر ہی چیک نہیں کیا. کس انسولین پہ؟ مکسٹارڈ پہ 70-30 پہ. چیک ہی نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب بس آپ دیکھ لیں یہ HbA1c ہے میرا اور یہ وہ ہے. HbA1c ان کا کتنا ہوتا ہے؟ 6.4%. آر یو ہیپی ڈاکٹر صاحب؟ 6.4% HbA1c ہے, مکسٹارڈ کے اوپر ہے. آر یو ہیپی ود دس اور ناٹ؟ یہی تو مسکنسیپشن ہے. HbA1c کنٹرول ہے تو سب ٹھیک ہے. نو. Whenever the patient is on insulin, more than HbA1c, you have to understand the daily variability, especially in type 1 diabetes. Don't even order HbA1c. مجھے شوگر چارٹ چاہیے, فاسٹنگ کتنا ہے, پوسٹ پرینڈل کتنا ہے, یہ سارا مجھے چاہیے. HbA1c تو وہ بتائے گا جو اورل گلوکوز کے اوپر, اورل ہائپوگلائسیمکس کے اوپر ہے, اور مجھے گائیڈ کرے گا ان کا انکنٹرولڈ ہے, انسولین پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. بس اتنی گائیڈنس وہ دے گا. یہ تھوڑی دے گا 6.4% ہے, مکسٹارڈ کے اوپر ہے, کب ہائپو ہو رہا ہے کب ہائپر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اور خطرناک ہے 6.4%. ٹھیک ہے جی. سو ڈو یو ایگری 6.4 اگر آپ کے کلینک میں آ جائے وہ تو خوش ہوتے ہیں. آپ خوش ہوتے ہو؟ میں تو خوش نہیں ہوتا ہوں. اسٹارٹ کے اوپر میں پریشان ہو جاتا ہوں. 6.4 کہاں سے؟ اس کو تو ہائپوگلائسیمک انویئرنیس ہے, جیسے آپ نے بتایا پہلے. اس کو تو بالکل 7 سے ابو ہمیں رکھنا پڑے گا. سو سائنس اور آرٹ دونوں شامل ہے وہی ڈائبٹیز میں. یہ آپ نے ویکلی ٹائٹریشن بتایا. فزیشین جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں, فاسٹنگ اگر کسی کا 100 اور 140 کے بیچ میں تو نہ بڑھاؤ. 140 اور 180 کے اوپر ہے تو 2 یونٹس بڑھا دو. 180 سے بھی اوپر ہے تو 4 کرو. مگر مریض کو بولو یار بس آپ 2 بڑھاتے جاؤ, اس چکر میں ہی نہ پڑو. 2 units every 3 days until it is less than 140. fasting, fix fasting first. اس مریض کا کیا تو سب صحیح ہو گیا. So these are the 3 key messages. Number 1, F سب کچھ بھول جاؤ, fix fasting first. یہ کرو گے تو پوسٹ پرانڈیل بھی ٹھیک ہوگا, HbA1c بھی ٹھیک ہوگا. Number 2 point, basal insulin offers the optimal therapy, reduced risk of hypoglycemia and weight gain, and also this is the recommended one by all the guidelines, the ADA, the ACE, the IDF. Thank you so much. Thanks to all the audience for coming. Thanks to